अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। आज दोबारा जब अदालत ने यह हुक्म दिया कि शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, तो उसके बाद जब इस्लामाबाद पुलिस डयाला जेल पहुंची तो उसके बाद से अब ये खबर आ रही है कि शहबाज गिल साहब को इमरजेंसी डिक्लेयर करके रावलपिंडी के अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है उसमें मुंतकिल किया जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि आया शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ जिस्मानी रिमांड पर देने पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात क्या हैं, जो पंजाब में हुक्मरान जमात है उसके और दीगर जो उनके साथी हैं उनके। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद ने आज पार्लियामान में कहा है कि बहुत बड़ी गलती की है शहबाज गिल ने। शहबाज गिल को कानून के कटहरे में आना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की स्टेटमेंट से लाताल्लुकी कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या शहबाज गिल की इतनी हैसियत थी कि वो ऐसा बयान अपनी हैसियत में देते। बहुत से सवाल आते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब डॉलर आज फिर कुछ महंगा हुआ है, अब एक बेयकीनी की सूरत हाल फिर से है। इरशाद साहब, ये सारे इस वक्त मामलात चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जो इस वक्त पिंडी में हो रहा है और बिलखुसूस शहबाज गिल साहब अब अस्पताल जाएंगे और जिस्मानी रिमांड का जो हुक्म है शायद उसकी तामील नहीं हो सकेगी। पीटीआई ने रिवायती सियासत सीख ली है या ये कोई रीकैप है, पहले माजी में भी क्या ऐसा होता रहा है? आप ये देखें कि ये शहबाज गिल के इशू पर तहरीक इंसाफ ने दो चीज़ें की हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब इस तरह का दबाव आता था तो वो बिल्कुल 100% इजहार लाताल्लुकी करके उस बंदे को हवाले कर देते थे। यानी सो मच सो डान लीग्स में तो ये हुआ कि उन्होंने अपने 2 वज़ीर ही निकाल दिए जी। और उसके बाद जब मुशाहिदुल्लाह खान ने एक बयान दिया उसी हवाले से जी, तो उनको भी वजारत से हाथ धोने पड़े। लेकिन शहबाज गिल के मामले में ये है कि उनका दिफा भी किया जा रहा है और उनसे फासला भी पैदा किया जा रहा है। यानी एट ए टाइम उनको चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से हटाया नहीं गया जी, और उनकी बात को भी गलत कहा जा रहा है। उनकी बात को असद उमर ने भी कहा कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, उसके बाद फैसल जावेद साहब भी कह रहे हैं, एक आध और लोगों ने भी यही बात की कि उनको ये बात ज़रा तरीके से करनी चाहिए थी। परवेज़ इलाही साहब ने तो खुल कर कहा। तो वो यानी उसको उसका दिफा नहीं कर रहे, लेकिन उससे लाताल्लुकी भी नहीं हो रही जी। ये एक चीज़ है। और आज जो अभी होने लगा है, जो हम चैनल्स पर देख रहे हैं, बीमार होने लगे, अस्पताल दाखिल हुआ है, तो ये तो वही नवाज शरीफ साहब वाला मामला है कि अचानक ही मरीज़ को पता नहीं होगा कि मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन रिपोर्टें आ जाएंगी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, नासाज होगी। तो ये रिवायती तरीके फिर ऐसे होते हैं। एक बड़ी सीरियस बात, आज इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को ये खदशा है कि शहबाज गिल किसी खौफ में आकर कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ ही कोई बयान ना दे दें या वादा माफ़ गवाह ना बन जाएं? उनको ये खदशा है, या दूसरा तो अगर देखा जाए अदालत का हुक्म है उसकी तामील में उनको जिस्मानी रिमांड पे दे दें। ये जो इस वक्त रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात? एक बात तो आप माने कि उन पर तशद्दुद हुआ है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कह रहे। जो लोग बाखबर हैं इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं कि उनके साथ तशद्दुद हुआ। अब एक आदमी पर मुसलसल तशद्दुद हो रहा हो, मैं तो इस बात पे हैरत ज़दा हूँ एक लिहाज से कि जुडिशल रिमांड पर गए हुए शख्स को वापस जिस्मानी रिमांड देना, बजाय इसके कि एक शख्स को देखें, एक है उसका कसूर जी या जुर्म या उस पर इल्ज़ाम, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन कोई तरीक़ेकार तय है आइन में, कानून में या नहीं। जिस्मानी तशद्दुद अगर कानून इजाज़त देता है तो ज़रूर करें, अगर नहीं है तो फिर आप ना करें। और जो शख्स कह रहा है मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, उसी शख्स को उसी पुलिस के हवाले दोबारा किया जा रहा है और अदालत कर रही है। ये अजीब मजाक के बजाय इसके कि उसके इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो पामाल किए जा रहे हैं जी। गलती उसने की है अगर
جرم اس نے کیا ہے، قصور کیا ہے تو جوڈیشل پہ چلا گیا ہے، اب اس کا چلان پیش کریں، اس کو سزا دلوا دیں جتنی میکسیمم دے سکتے ہیں، قانون میں اجازت ہے اس کی، لیکن پولیس کے حوالے کرنے کا کیا توقع ہے؟ اچھا بہرحال یہ اب حکم تو پولیس کا ہے، لیکن اب جو اس وقت پنجاب حکومت کر رہی ہے، اور یہ اگر خوف ہے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو، انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس پر اگر آپ تشدد کریں گے تو ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جیسے لوگ اسحاق ڈار صاحب پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جیل گئے اور انہوں نے بیان دے دیا بالکل، اور سارا کچھ کھول دیا کہ جی شریف فیملی کیا کرتی تھی۔ کئی اور کیسز بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ جاوید ہاشمی نہیں ہوتے، اور اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں معاشرے میں۔ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے۔ لیکن ارشاد صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، اب یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ توہین عدالت کا نہ اپیل کر دے کہ ان کو وہاں سے نہیں، اب یہ قانونی پہلو میں اس میں ہم اصل میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے، کہ وہ اس آرڈر کی تعمیل کس طرح ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایک بیمار آدمی ہے تو اس کو کتنی ریلیف مل سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن جو آپ نے ڈالر کی بات کی تھی نا، اصل میں یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ہندی زبان میں چتاونی ہے، یہ ایک ہے حکومت کے لیے کہ ڈالر گرتے گرتے اچانک سنبھل گیا اور آج 1 روپیہ بڑھ گیا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، یہ بات ہم نے اپنے پروگراموں میں کہی کہ حکومت یہ کیوں نہیں مانتی کہ اس نے IMF کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ ڈالر کو فری فال ملے گا، جی، اور مارکیٹ فورسز یہ فیصلہ کریں گی کہ اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے اور روپے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ کہتے تھے نہیں ہے۔ اب جو لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈالر کو اسٹیٹ بینک یا حکومت پاکستان جو ہے کوئی انٹرفیرنس وہ ریگولیٹ نہیں کرے گی، جی، وہ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دے گی۔ اب اس میں سٹا ہو، اس میں کچھ اور ہو، وہ جہاں اس کی پرواز جتنی اونچی ہو سکتی ہے وہ کرتا رہے۔ یہ پچھلے دنوں جو ہوتا رہا، تو آج اسی کا یہ نتیجہ، کل یہ نہیں، رات یہ لیٹر آف انٹینٹ کی خبر، اس کی تفصیلات میڈیا نے نشر کی، اور آج ڈالر جو ہے وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ جی، ورنہ 3 روپے، 3.5 روپے، 2.5 روپے، 4 روپے ڈیلی گر رہا تھا۔ جی، گر رہا تھا۔ پرسوں یہ خبر آئی، کل وہ اس کی تفصیلات شائع ہوئی، کل بھی وہ تھوڑا سا گرا، آج وہ 1 روپے سے زیادہ بڑھ گیا۔ صحیح ہے، اب آگے پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد صاحب بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے بات کی، ایک لیٹر آف انٹینٹ کا آپ نے حوالہ دیا، دوسرا جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تھا، اسپیکولیشنز ہیں، اس کو لے کر پھر لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور بینکس نے بڑا بھرپور سٹا کھیلا اس سارے دورانیے میں۔ اب سوالات تو بہت سے ہیں، سیاسی عدم استحکام تو ابھی بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشنز جلد ہو جائیں تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، لیکن موجودہ حکومت کے موڈ کو دیکھ کے کہیں نہیں لگ رہا کہ الیکشن جلد ہو جائیں۔ دوسرا PTI کی بھی سم اگر ہم دیکھیں تو وہ جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے، KP میں گورنمنٹ ہے، وہ بھی ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ ان کی موجود ہے، تو اس کو بھی دیکھ کے شاید کوئی ارلی الیکشن کی جو بات ہو رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشن تاخیر سے بھی ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہے، دیکھیں PTI وڈرا ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ تو قومی الیکشن اور صوبائی الیکشن تو حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں۔ جی، ہماری تاریخ یہ ہے کہ کسی سیاسی حکومت نے بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کرائے، قبل از وقت تو کیا وقت پر بھی نہیں کراتے۔ اب یہ سندھ کا آپ کے سامنے ہے، عدالتی حکم پہ ہو رہا ہے، یہ بھی عدالتی حکم پہ ہو رہے تھے، اس کو بھی 1-1.5 مہینہ آگے کر دیا۔ جی، تو یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ تو مجبوری، یہ الیکشن، ارلی الیکشن جب بھی ہوں گے مجبوری میں ہوں گے، جی، مشکلات سے گھبرا کر ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ جب IMF کا پروگرام آ جائے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا، سیاسی جو تفصیلات شائع ہوئی ہیں، لگتا ہی یوں ہے کہ یہ عدم استحکام اور یہ غیر یقینی بڑھے گی، اس لیے کہ جتنے نئے ٹیکسز میں مان لیے گئے ہیں اور جو شرائط مانی گئی ہیں، اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ یہ مہنگائی کا جو نیا ریلا آئے گا اس کو یہ کیسے قابو کریں گے۔ ریزرو آپ کے جو ہیں وہ منیمم ہو گئے ہیں،
آپ کو جو کچھ ملے گا وہ آپ کی ریزرو جس سطح پہ 8 مارچ کو تھے وہاں تک بھی آپ نہیں لے جا سکتے. 23 ارب ڈالر کے اس وقت ریزرو تھے، جس میں 6 غالباً کمرشل بینکوں کے تھے اور 17 جو تھے اسٹیٹ بینک کے تھے. اب وہ ٹوٹل ملا کے میرے خیال 12 بنتے ہیں، 11 بنتے ہیں. اب اتنا زیادہ جو ہے، اتنے آپ کے پاس 10-11 ارب ڈالر تو نہیں آنے لگے جی. اور پیمنٹس بھی آپ نے کرنی ہے. جی. تو یہ جو مہنگائی کا ریلا آئے گا، آپ نے صرف چھوٹے دکانداروں سے 27 ارب روپے کے ٹیکس وصول کرنے ہیں، جو مفتاح صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے 43 سے 27 پہ لے آئے ہیں. وہی آپ کے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور کیا سکت ہے اکانومی میں اتنے ٹیکس وصول کرنے کی. پھر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور وہ پابندی آپ نے برقرار رکھنی ہے امپورٹ پہ جنوری تک، IMF نے کہا ہے. جی. اچھا، اب اگر پرزہ جات ہی نہیں آ رہے اور چیزیں جو ہیں خام مال آپ نے روکا ہوا ہے، آپ کی LCs نہیں کھول رہی ہیں. آپ نے تو LCs روک کے یہ سارا کچھ ڈالر کو مستحکم کیا ہے نا، روپے کو. جی. اگر یہ آپ برقرار رکھیں گے تو پھر آپ کیسے معیشت کا پہیہ چلے گا؟ معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو آپ کو ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ ٹیکس نہیں آئیں گے تو آپ اپنا کاروبار کیسے چلائیں گے؟ مہنگائی ہوگی تو لوگوں کو ایسے مطمئن کریں گے؟ تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، ایسی پیچیدگیاں ہیں جس کا مفتاح صاحب کم از کم حل پیش نہیں فرما رہے. وہ صرف یہ کہے جا رہے ہیں کہ میں نے تو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. جی. اب ڈیفالٹ سے تو بچ گئے ہم، لیکن عوام کا اگر جینا آپ نے دوبھر کر دیا جی تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کا نقصان حکمراں جماعت کو ہوا ہے، اور یہ حالیہ ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا ہے ارشاد صاحب. اور ایون آپ دیکھیے کہ آج عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا اور اپوزیشن کی حمایت کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئیں. پھر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ودن حکومت بھی ایک آواز اٹھی ہے اور وہ لوگ وہاں پر ہیں کہ سیاسی نقصان ہو رہا ہے. جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کو سیاسی نقصان نظر آ رہا ہے نا، ان کو سیاسی نہیں. تو نقصان. آپ ان سے فیصلہ کروائیں، مفتاح صاحب سے کہیں کہ یہ نہ کریں. مریم صاحبہ کی تو مفتاح صاحب مانتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، بہرحال سیاست تو ہے نا، سیاسی نقصان کہیں وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے. بہت شکریہ اسد صاحب. بہت سے معاملات ہیں، آپ سے بات کریں گے، لیکن جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ NA 108 فیصل آباد سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. ظاہر ہے ایسا کیا ہے؟ کیا جو خان صاحب نے مختلف حلقوں میں کاغذات جمع کروائے، یہاں جو کاغذات جمع کروائے گئے ان میں کوئی فرق تھا یا سبھی جگہوں پہ ایک ہی جیسا ڈیٹا تھا، ایک ہی طرح کے ڈاکومنٹس تھے؟ بیسیکلی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کو بہت خوف طاری ہو گیا ہے، اور مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ 25 کا الیکشن بھی شاید جو ہے نا یہ ڈیلے کروا دے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کی پاپولرٹی ہے اور جس جس لیول پہ ہے تو یہ فیس نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو مختلف ہیری بالی بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے کوئی ایسا کام کرے، لیکن اس سب کے باوجود انشاءاللہ ہم کورٹ سے رجوع کریں گے. جو ہمارا لیگل رائٹ ہے ہم وہ کریں گے. ہم نے تمام الیکشنز جو ہے نا انشاءاللہ 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کروانا ہے خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ 9 کے 9 سیٹیں ہم جیتیں گے. لیکن ابھی یہ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، مجھے جو مختلف انفارمیشن مل رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور یہ اس کا ایک حربہ ہے. اور آلریڈی الیکشن کمیشن تو ہم آپ کو پہلے بھی ہمارا اس کے اوپر کلیئر موقف ہے کہ یہ الیکشن کمیشن باعث ہے، یہ جو ہے نا ہمارے خلاف ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. اگر اب یہ کریں گے تو جنرل الیکشن میں کیا کریں گے؟ بہرحال جوائن ہونے کی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. نہیں اسد قیصر صاحب، اگر سب حلقوں سے خان صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کرا دیے جاتے ہیں، ایک مثال تو قائم ہو گئی ہے نا، تو پھر تو ان کو الیکشن ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نہیں، ہم تو دیکھیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جی
ان کو تو مقابلہ کرنا چاہیے. ان کی حکومت ہے, یہ تو پارٹیاں ہیں, جتنی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, آیا مقابلہ کرے, مطلب بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہمارے پاس لیگل ہمارے پاس آپشن موجود ہے, انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ کورٹ پہ یہ جو ان کا ڈیسیجن ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی بھی کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا اندیشہ ہے, آپ کا خدشہ ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کر دیں گے ہارنے کے خوف سے, یا کوئی ایسی پلاننگ چل رہی ہے آپ کے علم میں آئی ہے؟ ہاں بالکل, میری انفارمیشن ہے بہت, اور یہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولرٹی اس وقت جو ہے نا پیک پہ ہے, اور خاص کر جو لاہور میں جو لوگ نکل آئے, اور پھر لاہور میں صرف نہیں پوری پاکستان میں اس رات جو لوگوں نے جو جوش و جذبہ دکھایا ہے, تو ان سے عمران خان قابو نہیں ہو رہا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. تو ہر ممکن طریقے سے جو ہے نا یہ جو شہباز گل کے سب کچھ کر رہے ہیں, یہ خوف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ورکر جو ہے نا ڈسکریج ہو, ہمارے ووٹر ڈسکریج ہو. لیکن انشاءاللہ لیڈرشپ جو ہے نا بالکل مضبوطی سے کھڑا ہے, اور اس کے ساتھ پوری اپنی ٹیم مضبوطی سے کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. ہمارے پاس جو ہے نا ہم اپنا قانونی حق بھی استعمال کریں گے, اور ہم عوام میں بھی اپنا احتجاج جو ہے اور پروٹیسٹ وہ رجسٹر کروائیں گے. تو بہرحال یہ جو کچھ کریں گے ان کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے شہباز گل کا ذکر کیا, تو اب آپ کے کچھ لیڈرز نے فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیا شہباز گل کے موقف سے اور شہباز گل سے. فیصل جاوید صاحب نے آج سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے سنگین غلطی کی, انہوں نے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. باقی لوگ بھی, فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الفاظ کا استعمال غلط تھا. خود عمران خان صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا. اگر غلط کام کیا ہے تو پھر آپ ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ غلط کام کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں, ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, اور آپ نے خود بتایا کہ جو ہمارے لیڈرشپ نے بھی اس پہ بات کی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ شہباز گل اس ملک کا سٹیزن ہے, اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. قانونی طور پر اس کے جو رائٹس ہیں اس کو ہر صورت پہ جو ہے پروٹیکشن ہونے چاہیے, اور اس قانون کے مطابق اگر آپ جو ہے نا اس قانون سے بالا تر کام کریں گے, آپ تشدد کریں گے, آپ انسلٹ کروائیں گے, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک پہ کوئی قانون نہیں ہے, آپ تو قانون سے بالا تر کام کر رہے ہیں. ہم تو مذمت کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ جو قانون سے بالا تر کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اگر کوئی غلطی ہو تو قانون کے مطابق معاملات ہونے چاہیے. عدالتیں موجود ہے, ہاں اس کے اندر جو ہے آ کے اپنا کیس وہ کرنا چاہیے, لیکن تشدد سے اور ظلم سے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قابل مذمت ہے. اچھا, ابھی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کا حکم دوبارہ دیا ہے, اس کی تعمیل جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کرنے گئی, لیکن خبر یہ آئی کہ شہباز گل صاحب کو وہاں سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, اور رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے حکام کو ہدایت کی کہ شہباز گل کو اسپتال منتقل کیا جائے. تو کیا اندیشہ کیا ہے آپ کی جماعت کو, آپ کی پارٹی قیادت کو, کہ شہباز گل کو وہ اگر وہ ٹرائل ان کا ہو رہا ہے, عدالت حکم دے رہی ہے اور اس کی تعمیل سے روکا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اس کا قانونی حق ہے. وہ اگر بیمار ہے, اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے. ہاسپٹل میں جائے, ڈاکٹر پھر دیکھے, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر بالکل وہ آئیں گی. اگر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیمار ہے, اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو عدالت سے پھر رجوع کیا جائے گا. تو مطلب یہ تو اس کا انسانی جو حقوق ہے اس کے مطابق, اس کی جو ہیومن رائٹس ہے اس کے مطابق اس کو کنسٹیٹیوشن جو ہے نا پروٹیکشن دیتی ہے. اچھا, یہ فرمائیں سر کہ قانونی پوزیشن تو جو ہوگی, جو ٹرائل ہوگا دیکھا جائے گا جس طریقے سے ہوگا. اب لیکن جو حالات رخ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو خان صاحب کو ایف آئی اے بلا رہی ہے, آپ کو بھی ایف آئی اے نے بلایا, یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا ایشو ہے اور باقی جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے مس ڈیکلیریشن وغیرہ کے, اس حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب ابھی تک عوام کو دیا نہیں جا رہا, اور آپ پھر آڑ لے رہے ہیں کہ جی کہیں سے سٹے لے لیا جائے, جواب نہ دیا جائے. ایف آئی اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں تو ایف آئی آپ سے پوچھتے ہیں یا خان صاحب سے پوچھتے ہیں تو جواب دے دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے جی ارشاد صاحب, ہم نے بالکل قانونی بات کی ہے. ہمارا جو موقف ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے, ان کے دائرہ اختیار سے یہ باہر ہے,
اور ہم نے نہیں کیا، عدالت نے ان سے پوچھا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ ایف آئی اے کس قانون کے تحت جو نہیں کارروائی کر رہی، وہ قانون بتائیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کہا ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ٹرائل کرے۔ ہمارے پاس جو ٹرائل کا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اس کے پاس اختیارات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے نا وہ دیکھے، اور بدقسمتی سے وہ بھی باعث ہے، وہ بھی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا ایف آئی اے کو آرڈر دیا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کرے، نہ کوئی جو ہے نا الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ آیا ہے۔ تو جب اس قسم کا فیصلہ نہیں آیا ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللیگل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللیگل ہے اس لیے ہم جو ہے نا وہاں پیش نہیں ہو رہے۔ اور ابھی انہوں نے پھر مجھے نوٹس بھیجا ہے کل پیشی کے لیے، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے کلیئر کٹ جو ہے نا یہ انکوائری سسپینڈ کی، پشاور ہائی کورٹ نے یہ انکوائری سسپینڈ کی ہے، اور ابھی ہم اپنے لائر سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایف آئی اے کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جائیں۔ صحیح ہے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، جو جلد انتخابات ہیں وہ آپ کا مطالبہ رہا ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت، کے پی میں بھی آپ کی حکومت، اگر آپ ان دو جگہوں سے استعفے دے دیں تو عام انتخابات کا ماحول بن جائے گا۔ تو اگر اتنی آپ کی یہ خواہش ہے اور یہ آپ چاہتے ہیں جلد انتخابات ہو جائیں، تو ان دو اسمبلیوں میں کس لیے بیٹھے ہیں آپ؟ یہاں سے مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں فیصل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہاں وفاق پہ لوڑی لنگڑی حکومت ہے، 9 10 11 پارٹی ہے اس کی، چوچو کا مربع ہے، 1 2 نمبر سے جو ہے نا اس کی نمبر جو ہے نا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور انٹرسٹنگلی وہ بھی جتنے وہ بلیک میل کر رہے ہیں تو ہمیں تو اعتماد بھی نہیں ہے، پھر بھی اور جہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے اس کے باوجود جو ہے نا یہ اپنی حکومت کو جو ہے نا چلانے کی کوشش کریں گے۔ ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر شہباز شریف اور آصف زرداری پبلکلی اناؤنس کرے کہ ہم اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بالکل تیار ہے کہ ہم اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑیں اور یہ قومی اسمبلی جو ہے نا توڑیں، اور ہم ایک ڈیٹ طے کریں کہ اس ڈیٹ پہ ہم نے الیکشن کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی اسمبلیاں توڑیں اور یہ پھر بھی جو ہے نا اس کے لیے مختلف بہانے بنا کے سسٹم چلائیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اور کل آنے والا کل بھی آپ آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں، لیکن آپ کے اپنے دور میں پیکا آرڈیننس میں ترمیم ہوئی، پی ایم ڈی اے لانے کی کوشش کی گئی، محسن بیگ اور اس طرح کے کئی لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اظہار ندامت کرنا چاہیے اپنے دور میں جو آزادی صحافت کے منافی اقدامات ہوئے، اور اب اگر آپ یہ کرتے ہیں اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا کہ اس وقت غلط ہوا تحریک انصاف کی حکومت سے بھی؟ دیکھیے پیکا آرڈیننس جو ہم لا رہے تھے اور اس کے اوپر صحافیوں کو بہت شدید تحفظات تھے، تو کیا وہ ایکٹ پاس ہو گیا؟ نہیں پاس ہوا۔ نہیں، وہ تو آرڈیننس آ گیا تھا نا جی، ہم نے سر وہ تو صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا، قانون کی شکل جی آرڈیننس آ گیا تھا، لیکن چونکہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ مناسب نہیں ہے جب تک جو ہے نا صحافی تنظیموں کو آن بورڈ نہ کیا جائے، تو صحافی تنظیموں کو آن بورڈ کر کے اس کے مطابق پھر آگے اقدامات کی گئی، اور اس وقت وہ نہیں ہوا۔ بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو، صحافت پہ جو ہے نا قدن یہ کسی بھی صورت پہ ایک جمہوری معاشرے میں مناسب نہیں ہے۔ جمہوری معاشرہ تب چلتا ہے جب آزاد صحافت ہو۔ ہاں، آزاد صحافت میں اس کی جو ایک جورسڈکشن بھی ہو کہ وہ کسی کی پرسنل لائف پہ اس قسم کی اٹیک یا الزامات نہ لگائے جو اس کی ثبوت نہ ہو۔ بال شک اگر ثبوت ہو، چیز ہو، اس کی پروو کر سکتے ہیں عدالت میں تو وہ بات ضرور کرے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس میں صحافت جو ہے نا وہ کل کو اس کو آزادی ہو اور کوئی اس کے اوپر خطان نہ ہو۔ جی اچھا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے جو استعفے دیے 50 تو ایسے ہیں جن کے دستخط ہی نہیں ہیں، 2-4 ایسے ہیں جن کے دستخط میچ نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چھٹیوں کی استدعا کر دی ہے۔ ٹیکنیکلٹیز وہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک معیار ہے یا پیمانہ ہے آئینی قانونی اعتبار سے استعفے منظور کرنے کا، وہ اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں۔
استعفے جو آپ کے پاس آئے تھے پھر قاسم سوری صاحب نے انہیں منظور بھی کیا، اس وقت ان کی کیا آپ نے جانچ کی؟ وہ باقاعدہ طور پہ اس پیمانے پہ پورے اترتے تھے پھر آپ نے منظور کر کے بھیجے تھے، یا جو راجہ صاحب کا ابھی بیان ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیکونہ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اس وقت جو قاسم سوری صاحب نے کی تھی ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھا تھا، اس کے تمام ریکوائرمنٹ پوری کی گئے تھے، اس میں کوئی اس قسم کی ابہام نہیں تھا۔ یہ جو اسپیکر صاحب ہے اس کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل ڈیسیجن نہیں ہے، یہ لیگل ڈیسیجن نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ بالکل قانونی تھا، جائز تھا، اور اس کو جو ہے نا اس کو منعاً تسلیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ سارے استعفی جو ہے نا وہ منظور ہونے چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن یہ کیا وجہ تھی کہ سوری صاحب نے جب استعفے بھیجے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے ہمیں تو موصول ہی نہیں ہوئے، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا سٹاف تھا اس نے روک رکھے تھے؟ مجھے اس پتہ نہیں ہے، لیکن جو فائل چونکہ میں نے خود فائل دیکھا تھا اور اس وقت جو سیکریٹریٹ تھی اس کے ساتھ اپنی پورا ایک چیز جو نے طے کیا تھا اور اس کے اوپر فائل پورے 10 ہاتھوں کے لیٹر کر کے ہم نے تو کر دیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسٹاف نے پھر اس کو روکا یا کیا، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ قانون کے مطابق ہوا تھا، اور اس کے لیے جو ہم نے ہمارے پاس ایک لیگل ایڈوائزر تھا اس کی بھی اوپینین ہم نے لی تھی، تو کوئی لکھودہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل بنیادوں پہ ہو رہا ہے، ٹیکٹیکل اور لیگل کی بنیادوں پہ نہیں ہو رہا۔ یہ الیکشن کو ڈیلے چاہتے ہیں، اور انہوں نے 9 سیٹوں کے اس لیے انتخاب کیا کہ جو ایم کیو ایم کے سے وہ ڈر ہے کہ ایم کیو ایم کسی وقت آگے پیچھے ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا ان کے پاس کوئی مزید سیٹیں آ جائیں، اس میں یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ بھی عمران خان سے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 9 کی 9 سیٹیں ہم جیتیں گے۔ اور جتنا ابھی ہمارے اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہو گئی جس میں ہم نے کے پی کے کی جتنی قومی اسمبلی سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے اس کے ایم این ایز اور اس کے تمام عہدیداروں کو ہم نے بلایا ہوا تھا، اور ہم نے ایک پورا پلان تیار کیا ہوا، اور عمران خان کے ہم پورے صوبے کا دورہ کروا رہے ہیں، جو جہاں الیکشن ہے ادھر الیکشن میں جو ہے نا وہ حلقوں میں جائیں گے اور باقاعدہ لوگوں کے پاس ہم جائیں گے، تو ایک پورا کمپین کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں خدشہ یہ ہے، اور جو ہماری انفارمیشن ہے کہ یہ ابھی ڈر رہے ہیں شاید یہ الیکشن کو ڈیلے کرے، کوئی بہانہ بنا کے آگے کرے۔ اچھا، ایک یہ بھی اطلاع آئی کہ عمران خان کی جو امریکی سفیر ہیں ان کے ساتھ کوئی ویڈیو لنک پہ گفتگو ہوئی ہے، کوئی کال پہ ان کا رابطہ ہوا ہے، کیا یہ اس میں کوئی صداقت ہے اسد قیصر صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات اب تو اس کا بالکل کیٹیگریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا نہیں ہوا، لیکن دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، ہم کوئی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، ہم نے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں، ہم نے یورپ کے ساتھ بھی رکھنے ہیں، باقی دنیا کے ساتھ رکھنے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آیا ہم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک خوددار قوم کی حیثیت سے اپنے تعلقات رکھے، یا ایک غلام کی طرح جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا سجدہ ریز ہو۔ نہیں، ہم نے ایک برابری کی بنیاد پہ ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے اپنے تعلقات ساری دنیا کے ساتھ رکھنے ہیں، جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھ اپنی کام کروائیں گے، اگر ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا ہم وہ پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے۔ بہرحال ایک چیز ہم اپنا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ پرامن اور برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ سمیت۔ صحیح ہے، لیکن اس میں اب دیکھیں ایک جو تنقید آپ کی جماعت پہ اسد قیصر صاحب یہ بھی ہو رہی ہے، خودداری کی بات کی جاتی ہے، غلامی کو قبول نہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، آلدو ہم کوئی غلام قوم تو ہے نہیں الحمدللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، جب ہم آئی ایم ایف کے اوپر ہمارا انحصار ہے، ورلڈ بینک پہ ہمارا انحصار ہے، غیر ملکی امداد پہ ہمارا انحصار ہے، تو ہم کسی کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں کیسے ہیں؟ یہ اس کو پی ٹی آئی کیسے، ہاؤ ٹو بیلنس دیٹ؟ پی ٹی آئی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو اٹھانا ہوگا، ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ہے اوورسیز، اور ہماری اکانومی چلتی ہے اوورسیز، جو ہماری ریمیٹنسز آتے ہیں اس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے، اور ہم نے بہت سارے پروگرامات شروع کیے ہوئے تھے۔ ابھی تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہماری حکومت آئی 2 سال تو کرونا رہا، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں رہا۔ بہرحال ہم اور پھر جو ہمارے ملک کی مطلب انڈسٹریز ہے، آپ دیکھ لیں کہ کاٹن کی انڈسٹری کتنی گرو کر گئی تھی،
ہماری ایگریکلچر ہمارے بالکل فوکس پہ تھا. ایگریکلچر ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری ایگریکلچر کو اوپر جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے. تو ہم وہ اقدامات کریں گے جس کی وجہ سے ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی پیداوار جو ہماری زرعی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہم ڈیپینڈنٹ ہو, وہ ہم پورا جو ہے نا ہمارے خوراک کے لیے گا بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اس کے لیے پالیسی, اور خاص کر جو سب سے زیادہ ہے جو ہمارا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, جو پوری دنیا میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا ایک بہت بڑا نام رکھتی ہے, اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرے. ہم نے کیا بھی اور ہماری بہت اچھی طرح چل رہی تھی. اس حکومت نے تمام انڈسٹریز کو بند کیا. اس وقت جو ہے نا فیصل آباد میں جو انڈسٹریز چل پڑی تھی وہ بہت بری طرح جو ہے نا زوال پذیر ہے, اس مشکلات میں ہیں, اور اس حکومت نے جو ہے نا جو ہم نے رہا سا بزنس شروع کیا تھا اس کو بھی روکا. ہم اپنے جو ہے نا ملک میں انڈسٹری کو زیادہ جو ہے نا توجہ کریں گے, اس کو فوکس کریں گے. ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکٹ کو کریں گے اور ہماری جو نیچرل ریسورسز ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہے, خاص کر جو ایران, افغانستان, سنٹرل ایشیا, چائنا, ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرے تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا اکانومی ہمارا بوسٹ ہو, ہمارے بچوں کو اچھے روزگار مل سکے. جی ٹھیک, بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج 17 اگست ہے اور 17 اگست 1988 کو تقریباً 11 سال مسند اقتدار پر براجمان رہنے والے جنرل ضیاء الحق ان کی رحلت ہوئی تھی, اور انہوں نے ان کی شخصیت کا جو تاثر ہے بالخصوص پاکستان میں جو جمہوری قوتیں ہیں وہ ان پہ ہمیشہ کرٹیسزم کرتی رہی ہیں, لیکن حقیقت میں ضیاء الحق کی شخصیت کیسی رہی, وہ کیسے انسان تھے, اس پر ہم مفصل بات آج کریں گے. بطور شخصیت ظاہر ہے آپ اس دور میں عملی صحافت میں تھے, آپ کا انٹریکشن بھی ہوا, دیکھا بھی, اس دور کو بھی دیکھا. ضیاء الحق صاحب کا جو ایک امپریشن ہے اس سے ہٹ کے وہ کتنے مختلف شخصیت تھے. وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو اصل المیہ ہوا, جو ٹریجڈی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل لیگیسی تھی, جو جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, آگے لے کے چلے, وہ بعد میں خود شکار ہو گئے اپنی شخصیت کا, اپنے اقتدار کا, اپنے مفادات کا, اور انہوں نے ضیاء الحق کو بھلا دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ضیاء الحق ایک فوجی آمر تھے. انہوں نے ایک مقبول سیاستدان سے اقتدار لیا تھا. اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا, کیونکہ وہ منتخب حکومت تھی نہیں, وہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی تھی. اور 77 کے الیکشن جو تھے وہ بدنما داغ ہیں پاکستان کی جمہوریت پر, لیکن پھر بھی ان کا کام نہیں تھا, لیکن ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک روا رکھا, جس طریقے سے سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارے گئے, جس طریقے سے پابندیاں لگیں پریس پر, سیاست پر, اس کی تو کوئی شخص ان کا دفاع کر نہیں سکتا, اعجاز الحق صاحب بھی نہیں کر سکتے. لیکن بطور حکمران انہوں نے 2 کام ایسے کیے جو بہرحال بعد میں آنے والے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ خواہ منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں, قومی مفادات کے حوالے سے آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں نیوکلیر پاور بننا چاہیے, لیکن یہ کام شروع ہوا ہے ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کے بعد. اس سے پہلے کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی تھی. یہ کوہٹا لیبارٹی بھی بعد میں تعمیر ہوئی, فنڈز بھی جناب عبدالقدیر خان صاحب کو بعد میں دیے گئے, اور 78 سے 82 4 سال کے عرصے میں جس افغان جہاد پر آج بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اگر وہ نہ ہوتا اور ضیاء الحق اس وقت حکمران نہ ہوتا تو آپ ایٹمی قوت نہیں بن سکتے تھے. بعد میں کسی میں جرت نہ ہوتی کہ وہ ایٹمی پروگرام کو آگے رکھ سکتے.
اس نے ایک ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو کامیاب کیا، مکمل کیا، اور 82 میں ہم باقاعدہ ذرا ارشاد صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جی آپ افغان جہاد کی بات کر رہے ہیں. افغان جہاد میں اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے بدلے ہم نے اپنے آپ کو جوہری طاقت بنایا اور اس پروگرام کو ساری اس دورانیے کی جو کارکردگی تھی اس کو دنیا سے اوجھل رکھا، لیکن اپنا کام کرتے رہے. اسی لیے اوجھل رکھا نا کہ آپ ادھر پھنسے، دنیا کی نظریں جو تھیں وہ افغانستان پر تھی، آپ پر نہیں تھیں، اور آپ نے اس کا فائدہ اٹھا کے کام مکمل کر لیا. ایک تو یعنی تب امریکہ کا ساتھ دینا، اور اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، یہ جو بعد میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ ضیاء کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. کیا 88 تک اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی؟ ملک کے اندر کوئی دھماکے ہو رہے تھے؟ ملک کے اندر کوئی وہ خرابیاں جو بعد میں گنوائی جاتی ہو رہی تھیں؟ یہ ہوئی ہیں جب آپ نے جنیوا ایکارڈ کیا، امریکہ کے دباؤ میں آپ نے ایک معاہدہ کیا اور امریکہ کو دخل اندازی کی اجازت دی آپ کے قومی معاملات میں. ضیاء الحق کے دور میں کسی امریکی عہدیدار کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کسی افغان کمانڈر سے مل سکے یا اس کا کوئی کارندہ افغانستان میں داخل ہو سکے. اچھا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک اس کا پہلو ہے. اچھا، دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے ایک ایسی سپر پاور جو ہماری سرحد کے قریب آ کے بیٹھ گئی تھی اور جس کی ایک تاریخ تھی کہ وہ قدم بقدم آگے بڑھتی گئی، یعنی جو زار روس کی توسیع پسندانہ پالیسی تھی، کمیونسٹ روس نے، سوویت یونین نے بھی اس کو اپنا لیا تھا، اور اسی دور میں انہوں نے پولینڈ پر قبضہ کیا. اس سے پہلے وہ ان کی تو گروتھ ہی جراثوموں کی طرح تھی نا، ایسے قبضہ کرتے تھے. ایک طرف 1971 کا جو سانحہ ہوا ہے، پاکستان الگ ہوتا ہے، اس میں روس یعنی سوویت یونین انڈیا کا حلیف تھا، انڈیا کا دفاعی حلیف تھا، جی ساتھی تھا. ادروائز شاید انڈیا یہ کام نہ کر سکتا. ایک طرف آپ کی انڈیا ہے، دوسری طرف اس کا دفاعی حلیف جو سپر پاور بھی ہے علاقے کی، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے وسائل کے ساتھ کہ جی ہم اس کو واپس دھکیلیں گے. جمی کارٹر فون کرتا ہے ضیاء کو اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ اب افغانستان کو بھول جائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور ضیاء الحق جواب دیتے ہیں، فوجی عامر ضیاء الحق جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم افغانستان کو بھی نہیں بھولیں گے اور ہم اپنا دفاع بھی کریں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی $400 ملین آپ لے لیں تاکہ آپ کم از کم اپنا دفاع کر سکیں. اور وہ کہتے ہیں یہ مونگ پھلی جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. مونگ پھلی کا انہوں نے استعارہ اس لیے استعمال کیا کہ کارٹر صاحب کا کاروبار تھا مونگ پھلی کا. اچھا، انہوں نے کہا یہ پینٹ ہمیں نہیں چاہیے، $400 ملین ہمیں نہیں چاہیے، یہ اپنے پاس رکھیں. صحیح ہے. ہم اپنا، اور آپ آج تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی. امریکہ تو آیا ہے 81 میں، وہاں 80 میں آیا ہے، 1.5-2 سال کے بعد آیا ہے جب ریگن اقتدار میں آتے ہیں. جی، اس سے پہلے تو امریکہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. برزنسکی یہاں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، جی، جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ ایک سپر پاور کو ہم نے واپس دھکیلنا ہے، دریا آمو سے واپس پار اس کو بھیجنا ہے، یہاں نہیں رہنے دینا، کیونکہ یہ یہاں بیٹھ جائے گی اگر تو پھر ہماری سلامتی کو ہر وقت ایک خطرہ تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ان کے جو بعد لوگ آئے، حکومتیں جتنی بھی آئیں، ان کا رویہ امریکہ کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اپنی قومی عزت وقار کے حوالے سے ہمیشہ معذرت خواہانہ رہا. اور پھر جو پرویز مشرف کے دور میں ہم نے غلطی کی کہ ہم ایک دوسروں کی جنگ میں کود پڑے. لیکن شاہد صاحب ایک بہت بڑا سوال ہے نا، اگر جنرل ضیاء الحق کا امریکہ کا ساتھ دینا امریکہ کی جنگ میں کودنا نہیں تھا، اور مشرف صاحب کا امریکہ کا ساتھ دینا امریکہ کی جنگ میں کودنا تھا، یہ کیسے، یہ ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یا تو دونوں ہی کودے، یا ایک بھی نہیں کودا؟ امریکہ لڑ رہا تھا وہاں افغانستان میں،
یہ امریکہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا جو ہم امریکہ کی مدد کو آئے؟ سوویت یونین ہماری سرحد تورخم بارڈر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا جی. افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا، ہمارا فساد نہیں تھا، ہمارے ایک برادر اسلامی ملک پر اس نے قبضہ کر لیا تھا. جی. ہم نے ان افغانوں کی مدد کی جن کے 40 لاکھ لوگ ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے تھے، اور یہ مثال تھی اسی طرح کی جس طرح بنگالی جب کلکتہ چلے گئے تھے تو اندرا گاندھی نے عوامی لیگ کا ساتھ دیا تھا، مشرقی پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا. جی شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.